बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह ताला के ज़िम्मे है वो तो उन्हीं की है जो हमाकत से कोई गुनाह कर बैठते हैं, फिर करीब की वक्त में तौबा कर लेते हैं, तो ऐसों पर तो खुदा ताला तवज्जो फरमाते हैं और अल्लाह ताला खूब जानते हैं, हिकमत वाले हैं। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं जो गुनाह करते रहते, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के सामने मौत की आ खड़ी हुई तो कहने लगते हैं कि मैं अब तौबा करता हूँ, और न उन लोगों की जिनको हालत कुफ्र पर मौत आ जाती, उन लोगों के लिए हमने एक दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है। कुरान करीम सूरह निसा की आयत नंबर 17 और 18 यहाँ पर के सामने पढ़ी गई। आयत का बज़ाहिर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा कबूल फरमाते हैं उन लोगों की जो जहालत से कोई गुनाह कर बैठते, यानी जहालत ना जानते। अगर कोई जानबूझ करके गुनाह कर ले तो क्या उसकी माफ़ी नहीं होगी? आयत का ज़ाहिर यही है। देखने से ये लगता है कि अगर कोई जानबूझ करके गुनाह करे तो उसकी माफ़ी, जबकि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन ने जो इसकी तफसीर फरमाई है वो इसके बरअक्स है। वो ये है कि अगर कोई जानबूझ करके गुनाह कर ले या अनजाने में गुनाह कर ले, दोनों सूरतों के अंदर अगर सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को, यही सहाबे किराम ने इसकी तफसीर फरमाई है और यही तमाम उलमा के नज़दीक हुआ है। अब यहाँ पर जो ये कहा गया कि जो लोग जहालत से गुनाह करते हैं, तो जहालत से क्या मुराद? जहालत का मतलब ये नहीं है कि ना जानते हुए गुनाह करते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो कि जो गुनाह करता और उसे न जानता हो कि हम गुनाह कर रहे हैं। कोई इतना भोला आज के ज़माने में हो कि उसे मालूम ना हो कि हम गुनाह कर रहे हैं। हाँ, एक दो आदमी होंगे, इस तरह के भी हो सकते हैं। तो आम तौर पर होता है कि इंसान जानता है, कस्दन गुनाह करता है, जानबूझ करके गुनाह करता है, लेकिन जहालत से मुराद ये है कि उसका जो अंजाम होने वाला है उससे वो बेखबर है। जो गुनाह वो कर रहा है, ज़िना कर रहा है, हराम काम कर रहा है, सूद खा रहा है, जो गुनाहों के अंदर मुलव्वस है, लेकिन उसका जो अंजाम है उससे वो बेखबर। और जब अंजाम से बेखबर है तो सोचता है कि दुनिया के अंदर मौज कर लो, थोड़े दिन के लिए लज्जत है, थोड़ी देर के लिए, तो लज्जत हासिल करने के लिए इंसान गुनाह कर लेता है। अगर उसके अंजाम से बाखबर होता और उसके सामने जन्नत और दोज़ख आ जाते तो फिर ऐसा कभी भी, ये इसकी तफसीर है जो सारे सहाबे किराम से मर्जी है। जहालत से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि कोई न जानते हुए गुनाह करे तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं, और अगर जानते हुए करे तो गुनाह माफ़ नहीं फरमाते हैं। ये मुराद है। फरमाते इन्नमत तौबतु अलल्लाह, तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह के ज़िम्मे। यहाँ पर जो ये फरमाया अलल्लाह, अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह के ऊपर वाजिब है, तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला के ऊपर कोई चीज़ वाजिब हो, अल्लाह ताला के लिए किसी काम का करना ज़रूरी हो, ऐसा नहीं। जैसे कोई आदमी कहीं पर जॉब करता हो और उसका टाइमिंग 7 बजे का हो तो 7 बजे पहुँचना ज़रूरी है। जो काम दिया जाए उस काम को फिनिश करना ज़रूरी है, काम को कंप्लीट करना ज़रूरी है, वरना तो उसको तनख्वाह नहीं दी जाएगी, असल सैलरी में से काट लिया जाएगा। तो ऐसा अल्लाह ताला के ज़िम्मे कोई काम नहीं है कि अल्लाह ताला के ऊपर वाजिब है। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों कहा? इन्नमत तौबतु अलल्लाह, तौबा कबूल करना अल्लाह के लिए ज़रूरी है।
یہ بتانے کا یہ عنوان ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ توبہ قبول کرنا یقینی، یعنی اگر کوئی سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی توبہ کو قبول کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، نہ کوئی چیز اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ جو کرتا ہے وہ اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، کن لوگوں کی توبہ؟ للذین یعملون السوء، ان لوگوں کی توبہ جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، بجہالت، حماقت سے۔ یہاں پر جہالت سے مراد یہ بتلا دیا، یہاں پر مراد یہ ہے کہ انجام سے بے خبر ہونے کی حالت میں گناہ کرتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب، پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے بھائی؟ کون سا وقت قریب ہے اور کون سا وقت بعید ہے، کون سا وقت جلدی ہے اور کون سا وقت دور ہے؟ اس کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں یہاں تک کہ غرغرہ موت کے اندر انسان مبتلا ہے۔ موت کا غرغرہ کیا ہوتا ہے؟ آخری حالت، جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اس وقت انسان کو جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور جان اس کی نکلنے لگتی ہے، ایسی حالت کے اندر اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول، جیسا کہ فرعون کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے کہ جب اس کو ڈبایا جانے لگا، آج اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں مر جاؤں گا، تب اس نے ایمان قبول کیا اور اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس اللہ پر سارے بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں بھی مسلمانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آل آنا، اب ایمان لا رہے، قرآن میں آل آنا، اب ایمان لا رہے۔ پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام مجھے آ کر ڈراتے رہے، عصا والا معجزہ دکھایا، ید بیضا کا معجزہ دکھایا، انہیں جادوگروں کو بلا کر کے مقابلہ کروا دیا، جادوگر کے جادو فیل ہو گئے اور وہ سارے کے سارے اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سجدے میں گر پڑے۔ تو نے سارے جادوگر کو یوں سزا دی کہ ایک کے طرف سے ہاتھ کٹوا دیا فرعون نے اور ایک طرف کا پیر کٹوا کر کے چوراہے پر لٹکا دیا۔ سارے ایمان لانے والے جو جادوگر تھے سب کے سب شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی اس فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب جب مرنے لگا ہے، فرشتے نظر آ گئے، تب اتنا لمبا کلمہ پڑھ رہا ہے آل آنا، اب نہیں۔ اللہ فرما ہے ایسی کچھ لوگوں کی حالت ہوتی ہے، زندگی میں سمجھ بھی نہیں آتا ہے۔ تبلیغ والے حضرات آتے ہیں سمجھانے کے لیے، تفسیر ہوتی ہے، علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، کتنی قدرت کی علامات رکھی۔ ابھی کورونا کے اندر دیکھیں، روزانہ لاشیں اٹھا کر صدر ہاسپٹل کے سامنے ہمارا مکان ہے، روزانہ ہی 3 سے 4 لاشیں وہاں سے اٹھتی ہیں۔ کورونا کے اندر میں دیکھا کرتا تھا، ساری ایمبولینس ہمارے گھر کے سامنے کھڑی ہوتی اور ہر وقت کون آئے وہ بھاگے۔ بہت سے ایمبولینس والے سے ہماری جان پہچان ہوتی ہے کہ مسجد نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی کوئی زندگی نہیں، 12 بجے رات میں فون آ جائے، 2 بجے رات میں فون آ جائے، 3 بجے آ جائے، 5 بجے آ جائے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اس وقت آ جائے اور فوراً یہ سن۔ پھر بھی تو نے اس سے سبق نہ لیا۔ مسجدوں کو تالا لگا دیا گیا، مسجد کو اللہ کی مسجدوں کو بند کر دیا گیا کہ اللہ کی مسجد میں تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا، پھر بھی تو نے اس سے سبق نہ لیا۔ اب تیرے لیے اور کون سی دلیل باقی ہے؟ اب بھی توبہ نہیں کرتا ہے، اب بھی گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ جب انتقال کا وقت قریب آ جائے گا، فرشتے نظر آنے لگیں گے، تب کوئی کہ اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آل آنا، اب توبہ کر رہا۔ جیسے فرعون کو کہا، وہ فرعون ہی کو نہیں کہا، اصل میں ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ تو فرعون کے لیے ہے، بھیا ہم تھوڑی نا فرعون ہے۔ سب سے بڑی غلطی پوری امت کی ہے
اس وجہ سے کبھی ہدایت کی توفیق نہیں۔ جب قرآن پڑھا کیجیے تو یہ سمجھا کیجیے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے۔ آل آنا اللہ نے قرآن میں فرعون سے کہا ہے، لیکن یہ قرآن قیامت تک کے لیے پوری امت ہے۔ اپنے اندر دیکھیں کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے کہ ابھی تک ہم نے توبہ نہیں کیا ہے۔ اگر نہیں کیا تو اللہ نے چانس دیا ہے، گولڈن موقع دیا ہے، سنہرا موقع دیا ہے، فوراً توبہ کر لیجیے، دیر نہ کیجیے۔ پتہ نہیں کل صبح کون زندہ رہتا ہے اور کون انا للہ و انا الیہ راجعون مسجد سے اعلان ہو جائے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں، اب وہ فلاں ہو گئے، چل بسے، دار فانی سے دار بقا کو کچھ کر رہے ہیں۔ یہ دار فانی ہے اور وہ دار بقا ہمیشہ کے لیے ہو گئے، اس کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے ہم لوگ کیا کر لیں، توبہ کر لیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ من قریبین سے کیا مراد ہے؟ من قریبین اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اس وقت تک توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک کہ غرغرہ نہ ہو جائے، غرغرہ کا وقت نہ آ جائے۔ غرغرہ کا مطلب آخری وقت، جان نکلنے لگی، فرشتوں کو انسان دے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ نے پوری عمر موقع دیا ہے، جب تک غرغرے کی حالت طاری نہ ہو اس وقت تک اللہ نے موقع دیا ہے توبہ کا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ ہماری غرغرے کی حالت کب آئے گی؟ کوئی بتا دے، کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو ابھی توبہ کریے۔ توبہ کرنے میں تاخیر کس بات ہے؟ اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے، فوراً گناہ ہو فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ گناہ کا جو ارادہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، اس کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں لوگوں۔ سب سے پہلے نمبر پر فرشتے، انبیاء کرام، کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ کہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے، کبھی گناہ سے توبہ نہیں کرتا، وہ کون ہے؟ شیطان۔ پہلے نمبر پر جو گناہ، انبیاء اور فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، گناہ کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر جو گناہ ہی کرتے رہتا ہے، ہر وقت گناہ پر اصرار رہتا ہے، کبھی توبہ نہیں کرتا ہے، کبھی توبہ نہیں کرتا ہے، وہ کون ہے؟ شیاطین۔ اور تیسرے نمبر پر بنی آدم، گناہ ہوتا ہے، کبھی جان بوجھ کر کے ہو جاتا ہے نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے، اور کبھی غلطی سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جب گناہ ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کے سامنے ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ بنی آدم ہے۔ اگر ہم بھی سمجھ لیں کہ توبہ نہیں کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم کون سی قسم کے اندر پہنچ چکے ہیں، بنی آدم سے نکل کر کے دوسرے نمبر میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا نمبر کس کا ہے؟ شیاطین کا، ٹھیک ہے؟ اس لیے جب گناہ ہو فوراً توبہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ ارے کل کر لیں گے، یہ نہ سوچیں کہ ارے کر ہی رہے ہیں پھر گناہ کر لیں گے تو توبہ کیوں کریں؟ نہیں، یہ شیطان ہے۔ فوراً توبہ کریں، سچی توبہ کریں، دل سے توبہ کریں، ندامت کے ساتھ توبہ کریں۔ کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آخری توبہ لکھی اور اس کے بعد موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ ایمان کے اوپر موت آئے گی اور سارے کے سارے گناہ کرتا ہے۔ حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ انسان جب سونے لگے تو اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے سوئے، سارے گناہوں سے توبہ کر کے سوئے، اور دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر کے سوئے۔ اب کیا ہوگا؟ اگر اس رات موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ سارے گناہوں سے بری ہوگا،
اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ارے گناہ تو ہوتا ہی پھر توبہ کیوں کریں، تو پھر شیطان ان کے اوپر قابو پا لیتا ہے اور ان کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے توبہ میں کبھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے، توبہ میں جلدی کرنا یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ توبہ میں تاخیر کرنا شیطان اور فرعون کی علامت ہے۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ اخیر وقت کے اندر جب فرشتے نظر آئے تب اس نے ایمان لائے اور تب اس نے توبہ کی کوشش کی، لیکن اس کی توبہ، اس لیے جب بھی گناہ ہو فوراً ہمیں توبہ کرنی چاہیے، چاہے وہ جان بوجھ کر کے گناہ ہو یا غلطی سے گناہ ہو۔ بعض لوگ جان بوجھ کر کے گناہ کرتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ یہ گناہ میں کرتا ہوں اور جان بوجھ کر کے کرتا ہوں، اے اللہ اس سے مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اس سے بچنے کے لیے کچھ میں آپ کو پریکٹیکل چیزیں بھی بتا دے رہا ہوں۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ ایک بچہ ہے سعودی سے، میرے پاس ابھی بھی اس کی آڈیو پڑی ہوئی ہے لیکن میں اس کا نام نہیں بتاؤں، رو رہا ہے، اس کے گھر والوں نے بھیج دیا، اب وہاں جا کر کے رو رہا ہے اور مٹی کھٹی کر رو رہا ہے، اور اس کو یہ مرض بھی پکڑ لیا ہے کیونکہ جوان ہے اور جس گھر والے شادی نہیں کر رہے، جوان ہے وہ، ہمارے یہاں ایک مہینہ شادی کی رپورٹ ہوئی، گھر والے شادی نہیں کر رہے۔ گھر والوں کا عجیب سسٹم بنا ہوا ہے پیرنٹس کا، چاہے وہ گناہ کر لے، ہینڈ پریکٹس کر لے، زنا کر لے، لیکن شادی نہیں کریں۔ ارے اللہ کے بندے کم سے کم نکاح کر دو، رخصتی بعد میں کرو، شادی تو کر دو، اس کو گناہ سے بچاؤ۔ جب نکاح ہو جائے گا بات تو کر سکتا ہے، وہ بات بھی نہیں کر سکتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ گرل فرینڈ بنائے گا، اس سے بات کرے گا اور سارا گناہ آپ لوگوں کو ملے گا۔ تو شادی نہیں کر رہے، اللہ کے واسطے کرو۔ یہ مت دیکھو یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے بچوا والا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، اس لیے اس کے اندر تاخیر نہ کریں۔ آپ اگر ابھی اس کا رونا سن لیں تو آپ رونے لگیں، ایسے وہ رو رہا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایک آدمی نہیں، کئی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اور اکثر نوجوان کا مسئلہ رہتا ہے، اور جتنا گناہ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ میں سے اکثر ریزن نکلتا ہے نکاح کا وقت پر نہ ہونا۔ میں نے جہاں تک اندازہ لگایا نکاح وقت پر نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے 98% لوگوں بچوں کو گناہ ہو رہا ہے۔ جتنے کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے گناہ کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں ٹی کالج کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جہاں پڑھائی لکھائی ہوتی ہے، جہاں جو ایجوکیشن حاصل کیا جاتا ہے، استاذ جس کا درجہ ماں باپ سے بڑا ہوتا ہے، وہاں پر دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام۔ تم برقعے پر اعتراض کرتے ہو، حجاب پر اعتراض کرتے ہو، کہیں پیٹرول ہے وہاں پر آگ جلاؤ گے تو آگ نہیں لگے گی، اور جب آگ لگے گی تو چلاؤ گے۔ اسی لیے اسلام نے کو ایجوکیشن سے منع کیا ہے، مخلوط تعلیم سے منع کیا ہے۔ لڑکی الگ لڑکا الگ، تعلیم کے خلاف اسلام نہیں ہے، اسلام تو تعلیم کو پروموٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلی آیت قرآن کی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس وقت جہالت کی جہالت، اس وقت قرآن کریم نے سب سے پہلے کیا اعلان کیا؟ تعلیم کا اعلان۔ لیکن جو بےہودگی ہے، بے حیائی ہے، زنا ہے، بے شرمی ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اب آج دیکھیں لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں لیکن اس کی وجوہات پر غور نہیں کرتے، اس کے اسباب پر غور نہیں کرتے، کیا ریزنز ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جب سب کچھ کھلا ہوا ہے تو آدمی کا دل تو آمادہ ہوگا، لیکن لڑکی کو کوئی منع نہیں کرے گا کہ بیٹی پردے کے اندر رہو، ورنہ تو کیا ہو جائے گا؟ لفظیت ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اس کے اوپر اس کا ریئیکشن ہو جائے تو اس وقت سب لوگ نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ نعرہ لگانے سے پہلے جو اسباب ہیں بےہودگی کے، ان اسباب کے اوپر پابندی لگاؤ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج دیکھیں لوگ ہنگامہ مچا رہے ہیں، لیکن اب کیا ہے؟ جو ہونا تو ہو گیا۔ ابھی اولن گنج کے پاس کسی ہوٹل کے اوپر ڈی ایم نے چھاپا مارا ہے اور وہاں پر کئی بچیاں اور لڑکے پائے گئے جو زنا کر رہے ہیں۔ میں آپ کی جونپور کی بات میں کر رہا ہوں، کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور یہ تو ایک دو واقعات ہیں جو کیمرے کے اندر آ جاتے ہیں، ورنہ ہزاروں واقعات ہوتے ہیں لیکن وہ رضائی کے اندر ہوتے ہیں، چادر کے نیچے ہوتے ہیں۔ کیمرہ کہاں کہاں لگے؟ اور جو اس کو دیکھ رہا ہے آپ ذرا غور کریں، کیا ہمارے ساتھ یہ حالات نہیں ہیں؟
ہم خود اپنے قریبات میں منہ ڈال کر کے دیکھیں، کیا ہم دودھ کے دھلے ہیں؟ اگر ہمارے ارادے اور ہمارے جو جذبات ہیں اللہ ان کو سامنے رکھ دے تو ہمارے اوپر کوئی تھوکنا گوارا ہے۔ یہ ہمارے حالات کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ نکاح نہیں کرتے۔ جب نکاح کو مہنگا کیا جائے گا اور نکاح کے اوپر پابندی لگائی جائے گی اور نکاح کو معاشرتی اصول کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا تو پھر زنا کے دروازے کھلیں گے جو آج عام ہو رہا ہے۔ اسلام نے نکاح کو عام کیا ہے اور زنا کو حرام کیا ہے۔ اس بات کو سمجھے ہمارے والدین، جہاں تک ہماری بات پہنچے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ورنہ وہ دن دور نہیں آپ کی بچی اور آپ کے بچے زنا کے اندر ملوث ہوں۔ اور زنا نام صرف فزیکلی ٹچ کا نہیں ہے، آنکھ کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے، پیر کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے۔ اس زنا سے تو کم ہی لوگ محفوظ ہیں، اکثر لوگ اس کے اندر محفوظ ہیں۔ کون ایسا ہے جس کی گرل فرینڈ نہیں، وہ چیٹنگ نہیں کرتا ہے؟ ہر انسان اس بات کی فکر کے اندر رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی کی سیٹنگ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال اس کو نہیں حاصل ہے تو حرام کے پیچھے۔ جس چیز کو اللہ رب العزت نے اتنا آسان کیا ہے اس کو اتنا مہنگا کر دیا گیا اور اتنے زیادہ اس کے لیے پابندیاں عائد کر دی گئی کہ بیچارہ جان بوجھ کر کے وہ حرام کرنے کا مجبور۔ اس لیے جب بھی گناہ ہو تو فوراً توبہ کر لیں اور سارے گناہوں سے، عام طور پر جو گناہیں ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے سب سے پہلا حل کیا ہے؟ نکاح۔ کیا کر لیں؟ سب سے پہلا کام نکاح کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں۔ قریب ہی وقت سے کیا مراد ہے؟ پوری زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب تک غرغرے کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اور غرغرے کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اس لیے ابھی توبہ کر لیں، ابھی کے ابھی توبہ کر لیں، معلوم نہیں کہ ہماری موت کب آئے گی۔ اسی طریقے سے دو حالتیں ہیں، اس کو بھی اچھی طرح سمجھیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے اوپر دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت یاس ہے اور ایک حالت باس ہے۔ اس کو بھی اچھی طرح سمجھیں، حالت یاس اور ایک حالت باس۔ حالت یاس کی توبہ قبول ہے، حالت باس کی توبہ قبول نہیں۔ اب حالت یاس کیا ہے؟ واٹ از حالت یاس اینڈ واٹ از حالت باس؟ حالت یاس کسے کہتے ہیں؟ حالت یاس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے، کھٹیا پر پڑ گیا، بستر پر پڑ گیا، دوا علاج شروع ہو گیا اور اب دھیرے دھیرے اس کی زندگی سے امیدیں ختم ہو گئی اور اب یہ سوچنے لگا کہ اب تو جانا ہی ہے، اب تو جانا ہی ہے۔ دوا بھی چل رہی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، علاج چل رہا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب وہ دوا سے، علاج سے مایوس ہو چکا ہے اور اب وہ سوچتا ہے کہ میرا دن قریب آ چکا ہے۔ یہ حالت یاس، یہ کون سی حالت ہے؟ حالت یاس ہے۔ اگر اس حالت کے اندر بھی کوئی اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ کتنا اللہ غفور رحیم۔ پوری زندگی اس نے شراب کے اندر گزاری ہے، پوری زندگی اس نے حرام کاری کے اندر گزاری ہے، پوری زندگی زنا کے اندر گزاری ہے، پوری زندگی اس نے غفلت کے اندر، گناہوں کے اندر گزاری ہے۔ اس حالت کے اندر بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ۔ اور ایک حالت باس ہے۔ حالت باس کیا ہے؟ حالت باس یہ ہے کہ اس سے بھی آگے کنڈیشن بڑھ گئی۔ کیا؟ موت کے فرشتے نظر آنے لگے، اب کیا ہے؟ جان نکلنے لگی، آخر وقت جس کو بولتے ہیں کہ بس غرغرے کا وقت طاری ہو گیا، تو ایسی حالت کو حالت باس بولتے ہیں۔ اب ایسی حالت میں انسان توبہ کرے تو اب توبہ قبول ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر جو کہا گیا ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ حالت یاس، حالت باس سے پہلے پہلے، حالت باس سے پہلے پہلے توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں کیا کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہے کہ دل سے بھی توبہ کی ہے؟ زبان سے توبہ کر رہا ہے کہ دل سے بھی توبہ کیا ہے؟ توبہ کے قبول ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا۔ توبہ کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ کوئی زنا کر رہا ہے تو زنا کو چھوڑ دے، کوئی بد نظری کر رہا ہے تو بد نظری کو چھوڑ دے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو پچھلے جتنے سالوں کی نہیں دی ہے اس کے ادائیگی کی نیت کر لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو گناہ کر رہا ہے پہلے اسے چھوڑ دے، چوری کر رہا ہے تو چوری کرنا چھوڑ دے، سینما دیکھ رہا ہے تو سینما دیکھنا چھوڑ دے، شراب پی رہا ہے تو شراب پینا چھوڑ دے۔ پہلا کام کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دے۔ پی بھی رہا، اللہ توبہ پیے جا رہا ہے، توبہ قبول نہیں ہوگی چاہے وہ 100 مرتبہ کر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ جو گزشتہ ہم نے گناہ کیا ہے اس پر دل سے پچھتاوا ہو، دل سے کیا ہو؟ ندامت ہو، شرمندگی ہو، ہم نے بہت غلط کام کیا، اللہ تعالیٰ معاف، پچھتاوا ہی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ایسے توبہ نہیں ہوتی ہے، بہت سے لوگ اکڑ میں رہتے ہیں، تو اللہ کے سامنے تو اکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چل، انک لن تخرق الارض، زمین کو پھاڑ نہیں سکتا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، اسے جو چل رہا ہے تو پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ذرا پہاڑ کی بلندی کو دیکھ لیا کر کہ کتنا بلند پہاڑ ہے، تو کیا ہے اس کے سامنے ایک بچہ، ایک رائی کا دانہ ہے، جو کس بات کی اکڑ تیرے اندر ہے؟ ذرا یہ سوچ کہ کس سے بنا ہے؟ منی کے قطرے سے بنا ہے، اور پھر اسی مٹی کے اندر مل جانا ہے، کس بات کی اکڑ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب بھی کبھی شیطان بہکائے کہ اوہ اللہ نے تجھے بڑا مال دیا ہے، ارے تیری تو 4 اسکارپیو ہے اور 10 مالے کی تیری بلڈنگ ہو گئی ہے، فوراً کیا سوچے؟ کس سے میں بناؤں؟ منی کے قطرے سے۔ اور جب مروں گا تو کیا ہو؟ اسکارپیو قبر میں جائے گی، 10 مالے کی بلڈنگ سب کے سب چھوڑ کر کے انسان کو جانا ہے، خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جانا ہے۔ جب یہ سوچ لیں گے تو ساری عقل نکل جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دوسری شرط کیا ہے؟ گناہوں پر ندامت، اور تیسری شرط ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم، پختہ ارادہ کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ معاف کر دیجیے اور دل میں کیا چلو پھر دیکھ لیں گے، ایسے تو بنے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے۔ دل میں چل رہا ہے کہ پھر جائیں گے مووی دیکھنے، اور یہاں کر اللہ تعالیٰ معاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ کہیں مکاری کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ مکاری کر رہا ہے، عیاری کر رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ سے کہہ رہا ہے نہیں کریں گے نہیں کریں گے، اور دل میں کیا چل رہا ہے؟ پھر کریں گے۔ ایسے نہیں چلتا بھائی۔ اس لیے 3 چیزیں پائی جانی چاہیے۔ نمبر 1 گناہ کو چھوڑ دے، نمبر 2 اس کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی پچھتاوا ہو، اور نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ جب 3 چیزیں پالی جائیں گے اللہ معاف کر، چاہے پھر ہو جائے گناہ، 70 مرتبہ ہو جائے، 100 مرتبہ ہو جائے، 1000 مرتبہ انسان گناہ کرے، 1000 مرتبہ دل سے اور ان 3 شرائط کے ساتھ معافی مانگے، اللہ معاف کرے۔ اتنا کریم اللہ، اتنا غفور۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسا نہ کرے کہ زبان سے تو اللہ سے معافی مانگ لے اور دل کے اندر ارادہ ہو کہ پھر کر لیں گے۔ اللہ جاننے والے ایسا نہ کرے۔ حکیمہ، اور حکمت والے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی جان بوجھ کر گناہ کر لے تو ایسا نہیں کہ اللہ اسے معاف نہیں کرتے، اگر وہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے بھی معاف فرما دیتے۔ پھر یہ تو ہے کہ ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں جن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو گناہ کرتے رہتے، گناہ کرتے رہتے، توبہ کی توبہ کرتے ہی نہیں، اور نہ آئندہ ان کے کرنے کا ارادہ ہے،
कब तक गुनाह करते रहते हैं? हत्ता इदा हदरा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के सामने मौत आ जाती है, यानी मौत तक गुनाह करते रहते हैं। और जब मौत सामने आ जाती है, फरिश्ते नजर आने लगते हैं, अब सोचते हैं कि हाँ वो जमात वाले जो आए थे सही कह रहे, तफसीर में मुफ्ती साहब बता रहे सही बता रहे, लेकिन अब समझ में आ रहा है। पहले तो सोच रहे थे कि हम इतनी बिल्डिंग बनवा लेंगे, यहाँ उड़ जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, पता नहीं था कि आज ही रात आ रहे मलकुल मौत हमारी मौत कर दे। अब क्या कहेंगे? हम माफ कर दें। अब माफ़ी नहीं है, अल्लाह कहेंगे आल आना, अब आया है तू माफ़ी मांगने के लिए? इतना दिन मैंने तुझे दिया, इतना मैंने तेरे सामने दलाल भेजे, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया, लेकिन अब माफ़ी नहीं। अल्लाह खुद फरमा वलैसत तौबा, ऐसे लोगों की तौबा नहीं है जो गुनाह करते रहते हैं, यहाँ तक कि उनमें से किसी के पास मौत आ जाती है तो कहते हैं क़ाला, कहते हैं इन्नी तुब्तुल आन, अब मैं तौबा करता हूँ, वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार, और न उन लोगों की तौबा कबूल है जो हालत कुफ्र पर मर जाते हैं, अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, ऐसी हालत में उनकी मौत आ जाती है तो फिर उनकी भी तौबा कबूल। उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, उन लोगों के लिए हमने एक दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को गुनाहों से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हम सब लोगों को सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। सवालात वाला से रिकॉर्ड करें, 2-3 सवाल जगह नहीं है।